सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सिंध में आज 10 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है और जिस तरह के नाम आए हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काफ़ी, यानी कि चीफ सेक्रेटरी सिंध का भी तबादला हुआ है, आईजी सिंध का भी तबादला हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जो सियासी छाप हो उसको हटा सकें और मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन होना। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन नहीं हो सकते, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा है कि मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। जिस तरह सियासत के अंदर कहा जा रहा है कि 8 महीने 9 महीने साल भी हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है कि मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। और यानी कि मरकज़ के अंदर और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर काफ़ी जहाँ है निगरान सेटअप, यानी कि हत्ता के केपीके के अंदर तो ऑलरेडी वहाँ सीएम है और पंजाब के अंदर भी ऑलरेडी वहाँ दोनों हैं। और यहाँ जो है निगरान सेटअप ने ले, जिस तरह आए हैं लोग वुज़रा आए, जिस तरह मरकज़ में आए काकड़ साहब के यहाँ, वहाँ कुछ शक शुबात भी ज़रूर हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार निज़ाकत साहब। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सरदार साहब, आज जिस तरह 10 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है, मतलब ये कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी करे कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है कि जो इकॉनमी के क्राइसिस हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपना एक प्रोटेस्ट कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई के वाक़ये के बाद बड़े हालात इस तरह के बड़े क्रिटिकल कंडीशन है। अगर कोई समझे या ना समझे इस चीज़ को, मेरे ख्याल में इस सारे क्राइसिस का हल यही है कि हम टाइम पे इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। इसको डिले करने का या डिले टैक्टिक्स के लिए कोई जवाब पैदा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बुनियादी तौर पे ये समझती है कि जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और अगर 90 दिन से ज़्यादा डिले करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला अवाम के सामने रखेगी और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिन के अंदर जिस तरह आप इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अलग है। वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर, क्योंकि डिलिमिटेशन होनी है, उसमें टाइम टेकिंग है, आपको पता है कि होते हुए नजर नहीं आ रहे। मीर साहब देखिए, इससे पहले भी 2018 में जो इलेक्शन हुआ है वो भी आपको पता है कि डीलिमिटेशन के लिए एक प्रोविजन निकाली थी इन्होंने कि जी आर्जी तौर पे उसको सर्टिफाइड करके इलेक्शन 2018 में भी हुए। और मैं नहीं समझता कि डीलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन डिले, और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करवाना चाहता है और पाकिस्तान के बिलखुसूस वो कुव्वतें जो इलेक्शन को डिले करवाने के लिए कोशिश करेंगी तो उनको डिफीट करने के लिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ये चाह रही हैं कि इलेक्शन हो। एक थोड़ा सा मुझे बड़ी रिजर्वेशन है, कल साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनका ये था कि जी इलेक्शन डिले होगा और वो इस चीज़ पे कन्विंस थे कि डिले होगा इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है कि जैसे तैसे हालात हों, जैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन हो सके ना हो सके, लेकिन टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और इस चीज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सफबंदी कर रही है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिल के जद्दोजहद करेंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, GDA की मरकजी क़यादत हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, डॉक्टर सफदर आबादी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बड़ी मेहरबानी मीर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह यानी कि अहम सिंध भी बड़ा अहम है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान उनके जो सूबे हैं अहम है, सिंध के अंदर भी निगरान सेटअप आ गया, मरकज के अंदर भी आ गया। आपको क्या लग रहा है कि ये न्यूट्रल है, कोई इसके ऊपर कोई सियासी छाप नहीं है, इसके ऊपर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सब देखिए, इस वक्त सिरे दस्त तो मैं इतना बड़ा कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लगता है कि जो भी इस वक्त नॉमिनीज हैं, लग रहा है कि उसमें काफी सारे लोग जो है ना प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने
جو ان کو محکمے سپرد کیے گئے ہیں ان کے اندر جو ان کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہے. مثلا جیسے گورنر اسٹیٹ بینک ہماری تھیں ڈاکٹر شمشاد لگی ہیں, وہ فائنانس منسٹر, یا اپنے جلیل عباس جیلانی صاحب فارن منسٹر لگے ہیں. اس طرح انرجی سیکٹر میں جو لوگ آئے ہیں, یعنی یہ نون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جو شعبوں کے اندر جو ہے ایک بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس طرح جو ہے سندھ کے اندر جو بھی کیبنٹ آئی ہے, تو میں ابھی سارے دست تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کوئی پولیٹیکل ہے, لیکن یہ بہرحال ایسے نام ہیں جن کے بارے میں ابھی تک آپ کانکریٹ انداز میں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے ان کی. لیکن ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے نام پالی اور ایک ہوتی کارکردگی. ہم لیکن یہ دیکھیں گے کہ جی آگے چل کے ان ایشوز کے حوالے سے جو کیبنٹس بنی ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے, جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی کیا کارکردگی ہے, جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح فیس کرتے ہیں. لوگوں کے معاشی مسائل ہیں, لوگوں کے سیکیورٹی ایشوز ہیں. لوگ اس وقت جو ہے نا بہت ہی ایک بحرانی کیفیت میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں, چاہے اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں, چاہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں. ایک بہت بڑا ایک اس وقت پرابلم ابھی حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں جڑاوالا کے اندر, یا آپ نے ابھی پچھلے مہینے کے اندر جو ہے نا 3-4 بچیوں کے ساتھ جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, تو اس سے ایک معاشرے کے اندر ایک ابتری سی پھیلی ہوئی ہے. معاشرے کے اندر ایک ملٹرائزیشن کا جو ہے نا نظر آ رہی ہے. ایک معاشرے کے اندر جو ہے نا ہمیں ایک بہت سخت قسم کی لوگوں کی جو ہے نا ایک سوچ جو ہے نا وہ بڑی ویشیانہ قسم کی سوچ نظر آ رہی. تو میں سمجھتی سارے عمل کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو بھی کیٹیگر سیٹ اپ ہے, چاہے وہ وفاق میں چاہے وہ صوبے کے اندر ہے, وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو سنبھال سکتے ہیں. اسی سے پھر اندازہ ہوگا, اسی کو جو ہم دیکھ کے پرکھیں گے کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح. باقی رہا سوال الیکشن 90 دن کا, تو مطلب میں اس سے کیا تبصرہ کروں, اس سے کہ جو بھی یہ ابھی الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے وہ بنیادی طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ تھی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی نئی مردم شماری پہ ہمیں الیکشن کروانے ہیں, اس کی وجہ سے ہوا. اور اس کے اندر پی ایم ایل این کے میاں صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ سائن کیا, اور مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی سائن کیا. تو آپ نے خود ایک موقع دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی وہ جو 90 دن کی جو پابندی ہے اس کو جو نا سائڈ پہ رکھے, اور جو نا الیکشن کو جو نا 8 مہینے پیچھے یا 9 مہینے پیچھے لے جائے. اور پھر میں معذرت چاہوں گا کہ جب یہ 90 دن کی الیکشن کے اوپر پنجاب کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, تو ہماری انہی حکومتوں نے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بالکل جو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ چڑھ دوڑے واقعی, اور جو ہے نا وہ الیکشن تو نہیں ہوا, لیکن ایک وہ 90 دن کا جو وہ کانسٹیٹیوشنل جو ایک گارنٹی تھی وہ تو اسی دن جو میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز ہو گئی, جس دن سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. تو اب اگر جو نا حالات ہیں وہ اس قسم کے پیدا ہو چکے ہیں جہاں کے اوپر جو ہے نا ابھی اگر ڈیمانڈ کی جاتی ہے 90 دن کی الیکشن کی, تو تھوڑی سی اس میں ذرا تھوڑے سے جھول آ گیا ہے. بہرحال ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اور اس کے اندر ہونا چاہیے, لیکن جیسے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی الیکشن فی الحال تو کم از کم فیبروری تک مجھے نہیں ہوتے نظر آ رہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ناممکن ہے 90 دن کے اندر کرانا الیکشن. لیکن اس کے اندر 2 چیزیں نا, ایک تو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو ان سے جو نا میں اب اس کو غلطی کہوں یا ان کی سوچ کہوں. 2 چیزوں یہ دیکھیں نا, آفٹر آل پبلک بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ آپ نے جب 90 دن کے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا پنجاب کے حوالے سے, تو اس پہ پارٹی لیڈرشپ کا کیا ریئیکشن تھا وہ آپ کو نظر آیا ہوگا قومی اسمبلی کے اندر جس طریقے سے ریئیکٹ کیا گیا. اور پھر دوسرا تھا یہ سی سی آئی کا ایشو. اگر چاہتی سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی کوئی چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب, اگر وہ چاہتے تو جا کے نہ سائن کرتے اس پہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اس پہ وہ نہ کرتے, تو ظاہر ہے پھر ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی کہ جی ہاں 90 دن میں الیکشن. لیکن جب انہوں نے یہ سائن کیا اور پھر انہوں نے سے پہلے جس انداز میں وہ 90 دن کے پروسیس کو رجسٹر کیا, تو آئین کی جو ایک ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جی 90 دن کے اندر جو ہے نا آئین یہی کہتا ہے کہ الیکشن ہو, لیکن یہ وہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے جب آپ کی. اور اسی طرح پی ایم ایل این نے بھی جو ہے نا میاں صاحب نے آخری دنوں کے اندر, آخری 2 دنوں کے اندر جو ہے نا یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ تھا
وہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ جی اس چیز کو چیلنج کیا سپریم کورٹ بار نے, اور سپریم کورٹ بار نے چیلنج کیا اس بنیاد کے اوپر کہ جی کو جو کیئرٹیکر چیف منسٹر بیٹھے تھے وہ سی سی آئی کا حصہ نہیں ہو سکتے. اب اس بنیاد پہ ضرور سپریم کورٹ میں بچایا بھی جا سکتا ہے. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اس فیصلے کو جو نا الیکشن کمیشن کو جو نا اس کو ان کے یعنی اس سی سی آئی کو اس فیصلے کو رد کرتے تو پھر معاملہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ ایکشن نہیں لیتی اور اس کو جو معاملہ ڈیلے میں پڑ جاتا ہے, جس طرح کبھی کبھی کورٹ کیسز ڈیلے میں پڑ جاتے ہیں, تو پھر آنے والے دنوں میں تو میں نہیں سمجھتا کہ جی 90 دن کے اندر مجھے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال الیکشن ہونے چاہیے, جمہوریت واپس آنی چاہیے, اور یہ جو کیٹیگر سیٹ اپ ہے جتنا جلد سے جلد جو ہے نا ہم جو ہے ایک واپس ڈیموکریسی کی ریل پہ چلے جائیں اچھی بات ہے. لیکن جو حالات ہیں اور جو معاملات ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ دوری کی طرف جاتی نظر آ رہی. سردار صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کیا ہے, اگر آپ کو اعتراض تھا آپ سی سی آئی میں اس کو سائن نہیں کرتے اور آپ کہتے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو, ایک طرف آپ نے سائن بھی کیا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں عدالتوں میں بھی جائیں گے, 90 دن کے بھی اندر ہو, یہ پروسیس ہو نہیں سکے گا. دیکھیں ایک دو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں, میں ان کا جواب دینا چاہوں گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے پنجاب اور کے پی کے بالخصوص کے پنجاب کے الیکشن کی بات کی. ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہمارے جو اس وقت ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ الیکشن ہوگا, اس کی ڈومینیشن ہوگی, اس کی پارٹی کی اکثریت زیادہ ہوگی, اس بنیاد کے اوپر وہ پورے پاکستان کے اندر جنرل الیکشن کے اوپر اپنا انفلوئنس کر سکیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کے تمام اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں, یا جو ٹرانسپیرنٹ اور جو ایک غیر جانبدارانہ رائے یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے, یہ میں نہیں کہہ, پورا پاکستان کہہ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ چیز کہیں بھی نہیں ڈسکس ہوئی کہ الیکشن کب ہوں گے, بلکہ ہماری مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ پہلے دن سے یہی کمٹمنٹ تھی, جب بھی جیسے ہی الیکشن کا یہ ٹائم پیریڈ پورا ہو رہا تھا گورنمنٹ کا, کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ الیکشن کب ہوں گے, بلکہ پہلے دن سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہم تو 60 دن کے اندر الیکشن کے لیے بھی تیار تھے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ایجنڈا تھا, ان کے جو منٹس تھے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ الیکشن کو ڈیلے کا کوئی کسی طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں تھی. ہاں, ایک جو ظاہر ہے ایک جو ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی, جو مردم شماری ہوئی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بالکل ڈیفینیٹلی جو اس کے رولز تھے, جو ایجنڈا تھا, اس کے مطابق سی ایم صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. لیکن الیکشن ڈیلے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سی ایم صاحب نے لکھ کے دیا ہو کہ الیکشن وہاں پہ ڈیلے ہو, اور نہ ہم کبھی یہ چاہیں گے, اور نہ پاکستان کے جو لوگ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, جو مختلف اداروں کے ٹول بن کے ہمیشہ پاکستان کے اندر پالیٹکس کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. اور اگر الیکشن نہیں ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے پاکستان کی عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں, پاکستان کی سڑکیں بھی ہیں. ہم ہر سطح پہ جائیں گے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو, اور اس چیز کو کسی صورت ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے کہ اس چیز کو سامنے رکھ کے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کو سامنے رکھ کے, یا ایک سی ایم صاحب کی جو میٹنگ ہے اس کے پارٹیسپیشن کو سامنے رکھ کے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چیز کبھی برداشت نہیں کرے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ تھا, اگر نہیں آپ سینسس پہ جائیں گے تو آپ کو ٹائم لگے گا, ڈیلیمیٹیشن کے اوپر عدالتیں ہوتی ہیں, پھر اپیلیں ہوتی ہیں, کافی ایک چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ سوال کا ضرور آپ جواب دیں جلدی, اور دوسرا آپ یہ کہیں اب تو آپ کو کانفیڈنس ہے, یعنی کہ مرکز میں جو نگراں ہے سیٹ اپ ہے, جو سندھ کے اندر نگراں سیٹ اپ ہے, کہ الیکشن نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں, یہ سارے نیوٹرل ہیں, اور آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ کریں گے, کوئی سندھ کے اندر ون وے نہیں ہوگا. امتیاز صاحب, میں تھوڑی سی بات کروں جو اپنے بھائی کہہ رہے تھے. میں تھوڑی سی عرض یہ کر دوں کہ دیکھیں, آپ نے جب سینسس پہ یہ یقیناً مراد علی شاہ صاحب نے جا کے یہ نہیں کہا کہ جی یہ الیکشن ڈیلے ہونی, لیکن جب آپ نئی سینسس کو قبول کرتے ہیں تو پھر آئین یہ کہتا ہے کہ جی جب وہ نوٹیفکیشن ایشو ہو جاتی ہے کہ بھئی پھر نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہوں گے.
جب آپ نے وہ منظور. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا, میں آتا ہوں اس کو ڈیٹیل میں آپ سے جواب لیتا ہوں. ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, مجھے اسٹوڈیو میں ہیں سردار نزاکت صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ٹیلی لائن پہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر صفدر بھائی صاحب میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مرزا آپ کا سوال ریپیٹ ہو جائے تو پھر اب میں یہ کہہ رہا تھا, جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم الیکشن وقت پہ چاہتے ہیں, ہم احتجاج بھی کریں گے, سب کچھ ہوں گے. اب جو نگراں سیٹ اپ اب سندھ کے اندر ہے, مرکز میں ہے, اس کے اوپر اعتماد ہے, آپ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سخت مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, وہ تو الیکشن میں پتہ لگے گا کہ بھئی مقابلے کس طرح ہوتے ہیں. اس وقت صرف جو ہے نا ایک چیز جو ہے وہ میرے صاحب اصل میں جو ہے نا یہ سارے اس مراحل کے اندر جو کچھ گزرے ہیں گزشتہ 10-15 سال کے اندر, میں آپ کو یہ دعویٰ کہتا رہا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک بہت سیریس پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویکیوم آیا ہے, اور وہ ویکیوم ایسے ایسے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس ویکیوم کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ اسپیس لوز کر چکی ہے اپنی بہت زیادہ. اور خاص طور پہ گزشتہ یہ جو 16 ماہ گزرے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ بہت بڑی مارجنلائز ہو چکی ہے اپنا, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے بڑی مارجنلائز ہو چکی ہے. اور انفارچونیٹ صورتحال ہے, مطلب یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہوں کہ جو کوئی خوش آئندہ ہے چیز, لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ مارجنلائز ہو گئی ہے. اور اب جو ڈیسیژن میکنگ جو پروسیس ہے وہ اپنے جو الیکٹڈ باڈیز تھیں یا جو ڈیموکریٹک باڈیز تھیں ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. میں معذرت چاہوں گا, آپ کچھ بھی کہیں, جب آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو وہ اچھی تھی یا بری تھی اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا. بندیال صاحب نے کہ کیا رول تھے, لیکن بندیال صاحب بنیادی طور پہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, جب وہ چیز نہیں ہو سکی اور پھر یعنی آپ نے فردر ترمیمات کر کے اور جا کے ہر پاور آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا, تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نا. الیکشن کمیشن کے حوالے آپ نے جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیمات کی ہیں گزشتہ, وہ کچھ 70-80 ترمیمات ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ کی, وہ تو سارا کا سارا پاور آپ نے الیکشن کمیشن کو دے دیا. اور الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ جی جو یہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس ہے دسمبر تک چلے گا اور الیکشن جا کے فروری مارچ میں ہوں گے. تو اب جھگڑا کا ہے کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے وہ ان کو اختیارات دیے ہیں وہ اب کیا الیکشن کمیشن سے جھگڑا کرنے جائیں گے. تو میں تھوڑی سی چیز جو بھی اپنا جو میرا ایک پرسپشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم بہت حد تک جو سیاست ہے وہ مارجنلائز ہو گئی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ تر لوگوں کی مقامی توجہ ملک کے معاشی مسائل پہ ہوگی. ملک کے جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, اس طرح زیادہ جو لوگ توجہ دے رہے ہوں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یعنی کوئی بھی یقیناً جو ہے نا اختیار ہے ہر پولیٹیکل جماعت کا کہ جی وہ جائے احتجاج بھی کرے اور کورٹ میں بھی جائے, لیکن یہ جو بنیادی فیصلے جو گزشتہ 16 ماہ کے اندر ہوئے ہیں اس نے بہت حد تک جو ہے نا ایک بگاڑ پیدا کیا ہے جس کی جو ہے نا جلدی جس کی اصلاح میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب ٹیلی لائن پر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ خود پیپلز پارٹی تسلیم کر کے آئیے, مان کے آئیے, سب کچھ کر کے آئے, اب الیکشن کمیشن کا کام ہے ساری چیزیں کرنا. ایک تو ڈاکٹر صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, کچھ چیزیں مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور کا جو پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے خدا نخواستہ الیکشن کمیشن کو یہ سارا سپیس دے دیا ہے کہ وہ الیکشن سر مائک کھول دیں کائنڈلی, کہ وہ الیکشن ڈیلے کر سکیں. اور اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی جا کے پیپلز پارٹی نے اپنے جو بھی اختیارات تھے یا جو ہم کہہ سکتے تھے وہ سرنڈر کیے. ایسا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا, یا میرے خیال جان بوجھ کے ظاہر پوائنٹ اسکورنگ کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے پاکستان کے آئین کو اور قانون کے مطابق ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کو بالکل ڈیٹ دینے کا اختیار ہے, لیکن الیکشن کو ڈیلے کرنے کا اختیار, کیونکہ اس سے پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, کوئی صرف ایک پروونس کے اندر نہیں الیکشن ہونے جا رہا. پک اینڈ چوز کی جو پالیسی تھی وہ نہیں ہو رہی, اب پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن الیکشن ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر صاحب کہیں پہ بھی یہ کمٹمنٹ نہیں کی کہ آپ الیکشن ڈیلے کریں, یا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا خدا نخواستہ کسی بھی لیجسلیشن سے کہ وہ الیکشن کو
جتنا مرضی ڈیلے کریں، چاہے 1 سال ڈیلے کر دیں، یا جس طرح ایک مارکیٹ کے اندر یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ رومرز ہیں کہ الیکشن 1 سال تک ڈیلے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جو جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پروونشل جو گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر، مجھے بھی پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر، کسی وقت بھی کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نگراں حکومت ہے اس کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی طرح کی کوئی لیجسلیشن کر سکیں یا کوئی اس طرح کے سٹیپ اٹھا سکیں کہ جو ان کا کام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں، الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. اور میں بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ جو کل چیف منسٹر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے بات کی ہے باقر صاحب نے، جسٹس باقر صاحب نے، کہ ہمارا کام ہے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہم باقی کسی چیز میں احتساب یا انٹرنل پاکستان کے جو بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم کسی طرح کی کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے کی ہے. باقی دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، کچھ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو بھی لیجسلیشن کی ہوگی وہ 100% ساری صحیح ہوئی ہوگی، کچھ چیزیں غلط بھی سکتی ہیں، لیکن یہ صرف پرسیپشن کریٹ کرنا کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے ان کو سارے اختیارات ان کو دے دیے کہ آپ جب تک الیکشن چاہے ڈیلے کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کبھی تسلیم نہیں کرے گی. پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ 90 دن کے اندر الیکشن. ڈاکٹر صاحب شک و شبہات ہیں، جو سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر بھی شک و شبہات اپنی جگہ پہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شک و شبہات کا ایک اظہار کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کی سندھ میں پوری تیاری ہے، جس طرح ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف مل کے الیکشن لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این خود تذبذب کا شکار ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر جو میں کل احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا وہ تو بلکہ جسٹیفائی کر رہے تھے اس چیز کو کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیلیمیٹیشن کی جو بات کی ہے وہ درست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہی ایک کانٹرڈکشن آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ میں اور پی ایم ایل این کی سوچ میں. اگر آپ کل احسن اقبال صاحب کو سنتے تو وہ تو بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جب تک ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی تب تک انتخابات نہیں ہو سکتے. تو اور اسی طرح جو مجھے لگ رہا ہے کہ غالباً جے یو آئی ایف جو ہے نا وہ بھی اسی طرح سوچ رہی ہے. تو وہ جو پی ڈی ایم کی، کیونکہ ہم لوگ تو اپوزیشن میں بیٹھے تھے، 2 ہی ممبر تھے ہمارے، 3 ممبر تھے وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اندر بھی سوچ غالباً جو پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے اس سے غالباً سوچ ہلو ہاں سر آواز آ رہی ہے سر. تو سوچ غالباً جو میچ نہیں کر رہی، جو ان کے اتحادی جماعتی تھی وہ مختلف انداز میں سوچ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ یقیناً جو ہے نا یہ ایک سوچ ہے اور اس میں جو ہے بحث و مباحثہ ہوتا رہے گا. لیکن مجھے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا وہ شاید جو ہے نا پریویل کر جائے گا. اور پہلے بھی جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈرز کو جو ہے نا ہوا میں اڑایا گیا ہے، تو اب بھی شاید جو ہے نا وہ دوبارہ جب سپریم کورٹ میں آپ جائیں تو پتہ نہیں وہاں سے کوئی آرڈر آتا بھی کہ نہیں آتا. تو میری نظر میں یہ تھوڑا سا ایسی چیز ہے جس پہ غالباً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کہیں غلطی تو نہیں ہوگی ہم لوگوں سے. سر ایک تو چیز یہ میں پھر آؤں گا صاحب کی طرف، دوسرا آپ ایم کیو میں جے یو آئی مل کے الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں جی ابھی یہ جو اس سے پہلے چونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں، اس سے پہلے جتنی بھی ہماری جو آپس میں ہوئی تھی تمام دوست اس بات پہ متفق تھے کہ جی ہم جو ہے نا اس میں مل کے الیکشن میں جائیں. جے یو آئی بھی آپ کو پتا ہے کہ راشد سمرو صاحب نے آپ بھی اس میں موجود تھے، ایک کافی بڑا کٹ کیا تھا جس کے اندر تقریباً سندھ کی تمام قیادت جو کہ اپوزیشن کی قیادت تھی وہ اس میں شامل ہوئی تھی. مرزا خان جتوئی، لیاقت خان جتوئی، اپنے ہمارے علی اور خان بہر، جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ ممبران تھے، چاہے وہ کانفرنس جماعتیں تھی، وہ سب اس میں شامل ہوئے تھے. تو یقیناً فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم آگے چل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک مل کے الیکشن لڑنے کا ہمارا پروگرام ہے. لیکن ابھی اصل میں جو ہے نا وہ الیکشن کے معاملات جو ہے نا اس طرح دھندلا گئے ہیں میری نظر میں کہ اس دھندلاہٹ کے اندر جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی آگے چل کے معاملات کس طرف جائیں گے اور کیا صورت اختیار کرے گی پاکستان کے مستقبل کی سیاست. بہرحال اس وقت تک جو ہے نا ہمارا بالکل
جو ہے نا باہمی جو ہے نا میل جول ہے تمام دوستوں کے ساتھ. ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر کو ہم نے سپورٹ کیا. انہوں نے ہماری جو جی ڈی اے کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے نام پیش کیے. جس نام پہ ہمارا اتفاق ہوا وہ بھی ہماری سب کی مشاورت سے ہوا, اور اچھا ہوا کہ سندھ کے اندر جو نام مقبول باقر صاحب کا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا, جس پہ جو ہے نا ایم کیو ایم نے اور جی ڈی اے نے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا اتفاق کا مظاہرہ کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک جسٹس صاحب جو ہے ایک فیئر انداز میں, یقیناً یہ ان کا ٹیسٹ ہے کہ جی وہ آگے چل کے کس طرح فیئرنیس رکھتے ہیں اور کس فیئر انداز میں سندھ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا سندھ کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کس انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں جس کے اندر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس ان کا مزید بڑھے. لیکن ہم بحیثیت تو اپوزیشن کے ہم یہ یا جوائنٹ اپوزیشن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس تمام چیز کو, چاہے وہ الیکشن کمیشن کا کردار ہے, صحیح ڈاکٹر صاحب, صوبائی حکومت کا کردار ہے, چاہے وہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کا کردار ہے, ہم اس کو یقیناً واچ کریں گے کہ آگے کس طرح بہیو کرتے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے عمر سومرو صاحب, ایڈوکیٹ عمر سومرو صاحب نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, نگراں وزیر ہیں, لاء کے منسٹر فار لاء ہیں. انہوں نے جوائن کیا ہے مجھے آج ہی, انہوں نے حلف اٹھایا ہے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. صدر صاحب, جس طرح کے حالات ہیں آپ کو پتا ہے, شک و شبہات تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ آپ کو شک ہے نہ مجھے شک ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہیں پاکستان کے اندر, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ٹائم پہ الیکشن کروائیں, الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں. پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بہتر ماحول پرووائڈ کریں. ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے, کیونکہ جس طرح دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار ماضی کے اندر پیپلز پارٹی ہوتی رہی ہے, اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسٹرا کوئی فیور دے, لیکن پاکستان کے اندر چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے. اور باقی جو جتنے ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے تھے, ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, میرے خیال میں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ساری چیزیں الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے دی, یا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے پیپلز پارٹی نے کوئی اپنے سارے پاورز ان کو دے دیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انٹرم گورنمنٹ کا جو بھی کانسیپٹ ہے پاکستان کے اندر وہ یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ایک نیوٹرل ہو اور تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے اپنا رول ادا کرے. سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے اختیارات تو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کرانا, ان کے پاس اختیارات تو نہیں ہیں, لیکن یہ سپورٹ تو نگراں سیٹ اپ ان کو کرے گا, انتظامی طور سپورٹ. آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو اختیارات نہیں, ایک قانون سازی کی گئی, یہ معاہدہ کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز لے سکتے ہیں, یہ تو امپاورڈ جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. وہ جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے, گیون لیجسلیشن جو ہے اس کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں. نئی لیجسلیشن یا نئے رولز یا نئی چیزیں, یہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ کوئی نئی قانون سازی کر سکے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی چاہے پروونشل اسمبلی ہے یا وفاقی ہماری قومی اسمبلی ہے, اس کے اندر جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے, چاہے الیکشن کمیشن کے ریگارڈنگ ہے, انٹیریئر منسٹری کے ریگارڈنگ ہے, یا ہماری جو فورن منسٹری کے ریگارڈنگ ہے, اس کے اوپر جو گیون ہماری جو سرکمسٹانسز ہیں اور گیون جو ہماری لیجسلیشن ہے اس کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں. ادروائز یہ اپنی کوئی لیجسلیشن, اپنی کوئی انٹرپریٹیشن یہ نہیں کر سکتے. یہ صرف جو پاکستان کا جو آئین قانون کے مطابق جو اسمبلی جہاں تک کام کرنا چھوڑ گئی ہے اس کے اوپر یہ عمل درآمد کریں گے, اس سے ایکسٹرا یہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم ہو, جی ڈی اے ہو, جے یو آئی ایف ہو, اب لاڑکانہ کے اندر آپ کو بڑا ایک ٹف ٹائم دیا. جے یو آئی ایف اور عباسی خاندان مل کے عوامی لاڑکانہ اتحاد تھا, اس کے بعد یہ تینوں سیاسی جماعتیں اب ایک ساتھ ہیں, الیکشن لڑنے چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ تو ہے, صوبے کے اندر بھی ہے, ملک کے اندر بھی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں الیکشن لڑنا تو ہر ایک پارٹی کا حق ہے, اور وہ جس طرح جو بھی جس کے ساتھ بھی اتحاد کرنا چاہتے ہیں, یا چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو, چاہے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کی پارٹی ہے یا جی ڈی اے ہے, جو بھی جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک نظریہ, ایک سوچ کا نام ہے. پیپلز پارٹی کو الیکشن کے لیے نہیں بنی ہوئی کہ پیپلز پارٹی صرف الیکشن لڑے گی اور الیکشن ون کرنے کے لیے لڑتی ہے یا الیکشن ہارنے کے لیے یا جیتنے کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک سوچ
دی ہے پاکستان کے ایک مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور پڑھے لکھے طبقے کو، اس سوچ کو پیپلز پارٹی آگے لے کے چل رہی ہے. اس وقت ہماری یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں یا کسی اتحاد کے خلاف ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے اتحاد بنے. پیپلز پارٹی کے اینٹی پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا بھٹو اینٹی بھٹو ووٹ رہے گا، بھٹو اینٹی بھٹو سوچ رہے گی. آج بھی سندھ کے اندر ایسی کچھ جگہیں ہیں کہ جس کے اندر اینٹی بھٹو ووٹ پڑتا ہے، اور اینٹی بھٹو ووٹ وہ سوچ ہے جو پاکستان کے جو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان کی مخالف سوچ ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو اور محترم بینظیر بھٹو شہید کی سوچ کے خلاف ہے. ہم ان کو بھی آن کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک صحت مندانہ الیکشن ہو، دونوں جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف لڑنا چاہتی ہے پورے پاکستان کے اندر الیکشن لڑے. لیکن میں آپ کو بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں پاکستان کے اندر سرپرائز دے گی، اور بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ پاکستان کے پرائم منسٹر. دیکھیں 15 سال آپ کی یعنی کہ گورنمنٹ رہی ہے، کنٹینیو گورنمنٹ، 3 ٹینیورز آپ کے رہے ہیں. مطلب آپ نے ہاسپٹلس میں اچھا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. روزگار کے لیے یعنی کہ جابز کے لیے، بے روزگاری آپ کے سامنے، آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں. وہ دور بھی بہتر نہیں تھا، 15 سال بھی لوگوں کو کوئی جابز نہیں ملی. آپ کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں میر صاحب، جو بھی جابز ذرا کریٹ ہوئی ہیں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق یہاں پہ نوکریاں دینے جا رہی تھی. لیکن مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے دوستوں نے جا کے وہ سارے اسٹے آرڈر لیا ہے، اور اس کے اتنی زیادہ بے چینی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کراچی سے کشمور تک جن دوستوں کو، جن بچوں کو نوکریاں مل رہی تھی وہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق مل رہی تھی. ہائی کورٹ نے جو ڈیفائننگ ہمیں دی تھی کہ اس کے مطابق آپ نوکریاں دیں، اسی کے مطابق ہمارے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق، سی ایم صاحب کے جو اقدامات تھے اسی کے مطابق تھے. لیکن یہ سندھ دشمنی ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے کہ ایم کیو ایم جا کے اس کے اوپر سٹے لے آئی ہے. لیکن میں سندھ کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے بھرپور طریقے سے نوکریاں دے گی. ٹائم دیا، ملک کی صورتحال آپ کے سامنے، الیکشن ہونے چاہیے. لیکن جس طرح نگران سیٹ اپ آیا اس کے اوپر سب سیاسی جماعتوں کا ایک اعتماد ہمیں نظر آتا ہے، اور ملک کے اندر الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انتخابات کے اوپر ایک شک و شبہات نہ آئے، جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا 90 دن کے اندر الیکشن. جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف مل کے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.